बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिप्लोमेटिक एंड करंट अफेयर्स विद डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। आज हमने बहुत ही अहम शख्सियत से टाइम लिया है। डॉक्टर एजाज अली खान साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर एजाज साहब ने सर्व किया है पेशावर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एज ए प्रोफेसर, एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। सर, थैंक यू वेरी मच सर इन द शो। जी थैंक यू जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल लिखा है और ज्यादातर जो मेरे देखने वाले हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी डिमांड थी काफी अरसे से कि रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर कुछ ना कुछ आप बात करें। तो मुझे यू। थोड़ा सा लग रहा था कि कोई एक्सपर्ट मेरे साथ हो। फिर मैंने आपका आर्टिकल देखा जो कि की पोस्ट के ऊपर आपने लिखा है, यूक्रेन पाकिस्तान आर्म्स ट्रेड के ऊपर। और ये जी बड़ा इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपने लिखा है, जो कि हमारे बहुत ट्रेडिशनली एक अच्छे ताल्लुकात रहे हैं यूक्रेन के साथ। लेकिन उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो यूक्रेन की वॉर हुई है उसमें पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया तकरीबन जो जी अल्टरनेटिव नैरेटिव था उन्होंने उसको अडॉप्ट किया है। ये जो यूएस की रेजोल्यूशन थी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, उसमें इवन यूएस के जो अलाइज हैं उन्होंने भी यूएस के फेवर में वोट नहीं दिया, चाहे उसमें इसराइल हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे ब्राजील हो, चाहे इंडिया हो। तो इस तरह एक लंबी लिस्ट है, इंडोनेशिया वगैरह वगैरह। तो आप जी इस पहले तो सिचुएशन को कैसे देखते हैं सर, यूक्रेन की वॉर को, फिर आ जाते हैं आपके आर्टिकल के ऊपर। जी देखिए, यूक्रेन में जो हुआ, बात ऐसी है। इन प्रिंसिपल तो मैं समझता हूं, एक मुल्क जब दूसरे मुल्क के अंदर आर्म फोर्सेस भेजता है, दैट इज इंटरनेशनल लॉ भी उसको यूएन चार्टर में भी इलीगल है, अदरवाइज इट इज रॉन्ग, इन प्रिंसिपल इट इज रॉन्ग। हाउएवर ये होता है, दुनिया भरी पड़ी है दूसरे मुल्कों में हमलों से, जंगों से, और हर कोई अपने आप को जस्टिफाई कर देता है। अब ये हुआ है, इंटरनेशनल सिस्टम ऐसा नहीं है जैसे जो स्टेट के अंदर का सिस्टम होता है कि जी ये आदमी उसके घर में घुसा, आपने मुकदमा किया, पुलिस आई, उसे गिरफ्तार किया, अदालत गए, सजा हो गई, बात खत्म हो गई। अच्छी है। बात ऐसी है, इंटरनेशनल में अभी इंटरनेशनल सोसाइटी में बड़ी वीकनेसेस हैं, बहुत डेवलपमेंट्स हैं, बहुत वीकनेसेस हैं। तो ये इशू सिर्फ लीगल या टेक्निकल या असूली बुनियाद पर नहीं होती, इसमें होता है। तो अगर रिलेटिव एब्सोल्यूट आइडियल सिचुएशन अमन की हो तो बड़ी अच्छी बात हो, मगर रिलेटिव अमन की बात होती तो उसमें पॉलिटिकल कंसिडरेशन रखनी होती हैं। और फिर मुल्क जो से होते हैं वो जब फैसले करते हैं कि किस साइड पे जाएं, तो सिर्फ प्रिंसिपल को, एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल जो होते हैं, ये बड़े अच्छे प्रिंसिपल, वाज़ेह क्लियर भी हो, उस पर ज्यादा स्टैंड नहीं लेते। वो ये सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका ने, अमेरिका हो कि चीन हो कि पाकिस्तान हो कि सऊदी अरब हो कि अच्छे अच्छा सब मुल्क हो, जब मुल्क के इंटरेस्ट आ जाते हैं, सर्वाइवल की बात आ जाती है, तो फिर उसके मुताबिक देखते हैं। प्रैग्मेटिज्म ज्यादा रूल करता है। उसके साथ बहुत लीगल और चीजों की डेवलपमेंट भी है, टोटली वी कैन नॉट इग्नोर देम, मगर ये करते हैं। अब वहां पर हमला तो हो गया है। अब दुनिया के पास इशू ये नहीं है सिर्फ एब्सोल्यूट, इसमें तो ये होता कि हमला किया गया है, इसको पकड़ो, जेल में डालो, ऐसा नहीं होता। अब इशू ये है कि पीस कैसे आए, पीस आए, ये झगड़ा खत्म हो, ये इश्यूज पर है। रशिया के क्या कंसर्न है, उनमें कितने जेन्युइन हैं, कितने नहीं जेन्युइन, कितने एड्रेस किए जाते हैं, कितने नहीं किए जाते। लेकिन जैसे भी हो, पीस आए और रशियन फोर्सेस वहां से वापस चली जाए, इस पे कोई दो राय नहीं हो सकती मेरे ख्याल में। इवन रशियंस कहेंगे कि हाँ हमने वापस जाना है, मगर ये 1 2 3 4 ये कंसर्न है, इसमें बातचीत होना जरूरी है। अब ऐसा है कि वो चीजें तो उनके हल की तरफ जैसे भी आए। अब और मुल्क जो उनसे हैं, वो जब फैसला करते हैं कि हम इस साइड पे जाएं या उस साइड पे जाएं, वो सिर्फ वो असूली बात नहीं करेंगे, और वो बात ऐसे भी देखेंगे कि इसका हम पर क्या असर पड़ता है, और अगर हम एक साइड लेते हैं तो उसके हमारे लिए क्या वो होता है। तो उस हवाले से बहुत सारे ममालिक समझते हैं, उनके इंटरेस्ट ऐसे हो रहे हैं कि भाई अगर हम एक तरफ खड़े हो गए तो हमारे फलाने फलाने मुख्तलिफ इंटरेस्ट जो हैं उन पे वो हर्ट होंगे। अमेरिका अपने अंदाज में सोचता है, अमेरिका की पॉलिसी जो सी है टू सपोर्ट यूक्रेनियन,
اس کو صرف ان پرنسپل تو آپ کہہ سکتے ہیں جی اللیگل اٹیک ہوا ہے, وہ اس کی مخالفت کر رہا ہے تو اوکے, مگر وہ صرف اس لیے نہیں کر رہا. اگر ایسا ہوتا تو اسرائیل وغیرہ معاملے میں تو وہ اس کے سامنے بات ایسی ہے کہ کیسے رشیا کو بوک ڈاؤن کیا جائے یوکرین میں. زیادہ نظر آ رہا ہے, یہ مختلف رائے ہو سکتی ہے, مگر مجھے نظر آ رہا ہے امریکہ کی پالیسی ایسی ہے کہ اس کا نہ رشیا ناکام ہو نہ کامیاب ہو, اور چلتا رہے جو رشین اکانومی پر ڈرین ہو, اور ڈپلومیسی بھی لوگ اس کو برا سمجھے. بہت زبردست انالیسس ڈاکٹر صاحب, بالکل ایگزیکٹلی. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو ہم پیریفرل نیشنز کا جو بیہیویئر دیکھ رہے ہیں, جو میں نے الٹرنیٹو نیریٹو کی بات کی, تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ریئلسٹ پرسپیکٹو سے کہ یہ وہ سسٹم کا اثر ہے جو سسٹم میں چینج آ رہی ہے یونیپولارٹی سے آکٹیگونل ملٹیپولارٹی, تو سارے کانشیس ہیں انف کہ ہم کیوں خواہ میں ساتھ دے کر ایک طرف کا اپنے آپ کو مرمائیں. ایگزیکٹلی جی, یہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اب بھی وہی کولڈ وار زمانے کی اصطلاح اور اس کی آیار اور اس کی تھیوریز اپلائی کرتے ہیں, اور اس کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب بات چیزیں کنٹینیو ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ ایبسولوٹ انقلاب آ گیا اور ٹوٹلی نئی چیزیں ہو گئی. انسان وہی ہیں, ملک ہیں, لڑائی جھگڑے بھی ہیں, ساری چیزیں, مگر اب جو سسٹم بن رہا ہے, اب بننے کے پروسیس میں ہے, اسے ملٹی پولیرٹی, بلکہ میں کہوں گا کمپلیکس ملٹی پولیرٹی کا سسٹم ہے. کمپلیکس اس لیے کہتا ہوں کہ ایک تو کلیئر کٹ بلاکس نہیں ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ ابھی پھر وہی کولڈ وار, ایک چین رشیا اور ایک امریکہ کا بلاک بن رہا ہے اور اس میں یوز کرنا ہے, اور نان الائنمنٹ کی بات ہو تو نہ نان الائنمنٹ کی بات ہوگی نہ کلیئر کٹ دو بلاکس بن رہے ہیں. اب ایسا ہوگا کہ ایشوز پر, ایک معاملے پر, اور پاکستان رشیا کے بہت قریب ہوگا, فرض کریں پاکستان ہو گیا, چلیے البانیا ہوگا, یوگنڈا ہو, کوئی بھی ملک. دوسرے ایشوز پر وہ امریکہ کے بالکل خلاف چین کے ساتھ کھڑا ہوگا, کسی اور ایشو پر دونوں کے ساتھ اختلاف رکھے گا. تو مختلف چیزیں تو وہ کلیئرلی ایک طرف بلاک میں نہیں ڈیوائڈ ہو رہے. ایسا ہی یوکرین نے کچھ پیچھے والی باتیں سامنے لائیں کہ بہت سارے لوگ امریکہ اور امریکہ کے خلاف, لیکن بہت سارے ممالک, اب جیسے آپ نے انڈیا کی مثال دی, امریکہ اور انڈیا اس وقت ایک دوسرے کو اسٹریٹجک الائنس کہتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ اب انڈیا اسکوئرلی امریکن بلاک میں ہے تو وہ ویسے ایک پولیٹیکل پروپیگنڈسٹ تو بات کر سکتے ہیں, مگر ایسا نہیں ہے. انڈیا کے اس وقت روس کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں, ویپنز کے حوالے سے بھی, ٹریڈ کے حوالے سے بھی, ڈپلومیٹیکلی بھی. وہ امریکہ کے ساتھ بہت اسٹریٹجک لمبے عرصے کے تعلقات بہت قریب آ رہے ہیں, مگر رشیا کو نہیں چھوڑ رہے, رشیا انڈیا کو نہیں چھوڑ رہا. لیکن رشیا, اب انڈیا اور چائنا کا آپس میں کافی جھگڑا ہے, لیکن رشیا چین اور انڈیا دونوں کے ساتھ دوست ہے. اب انڈیا امریکن الائی ہے, رشیا امریکہ کے ساتھ بالکل آلموسٹ انڈائریکٹ تھرو پراکسی وہاں پر لڑائی میں ہے, اور انڈیا رشیا کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے, رشیا بھی رکھ سکتا ہے. دوسری طرف چین ہے, چین نے بھی انٹروینشن کی مخالفت کی ہے, مگر امریکہ کی حمایت نہیں کی ہے کہ اس کو ویپن دو, یہ چیزیں. تو اس بات ہے کہ اس کمپلیکسٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو مشکل ہو جاتا ہے وہ سمپل تھا کہ یا اس طرف ہو یا اس طرف ہے, فلانا برا ہے فلانا اچھا ہے. اب انٹرڈیپینڈنس یا کمپلیکس پلورالٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں, وہ اس کی کلیئرٹی آہستہ آہستہ آئے گی, اس کو سمجھ بھی آہستہ آئے گی. اس کے مطابق پھر اسٹیٹس پالیسی کیسے کریں گے, انالیٹیکل ٹولز بھی نئے آئیں گے, فیکٹرز بھی نئے آئیں گے. تو یہ چیزیں بن رہی ہیں جسے ہم ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن آف پالیٹکس ہمیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سمجھنا چاہیے. بہت زبردست ڈاکٹر صاحب, بہت خوبصورتی سے آپ نے ایکسپلین کیا, یہ جو کمپلیکس ملٹیپولارٹی کا آپ نے کانسیپٹ لے کر اپلائی کیا. ڈاکٹر صاحب, اس کا مقصد یہ ہوا کہ پھر تو پاکستان جیسے جو ممالک ہیں ان کے پاس جو ایک بڑا اسپیس موجود ہے کھیلنے کے لیے اپنے مفادات کے مطابق, بجائے یہ کہ اپنے انڈے ایک باسکٹ میں ڈالیں تو سب کے ساتھ بیلنس ریلیشن شپ رکھ کے اپنے مفادات حاصل کر سکتے ہیں. تو کیا ہم کر پا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ بڑا اہم سوال یہی ہے, بہت بڑا فنڈامنٹل بالکل یہ ہے. بہت اسپیس ہے, اس نے کمزور ممالک کے لیے, چھوٹے ممالک کے لیے, کمزور کا لفظ چھوٹے ممالک کے لیے جو اتنی بڑی وہ نہیں ہے, ریجنل پاورز ہیں یا
کچھ تھوڑے بہت ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ اسپیس کریٹ کر دیا ہے. بہت سارے ممالک اس کا فائدہ آہستہ آہستہ اٹھا رہے ہیں. اب ایران اور سعودی عربیہ کا جو کرنٹلی ریسنٹ ڈیل ہوا ہے وہ بھی اس کی ایک مثال ہے کہ سعودی عربیہ امریکہ کے بہت قریب ہے. ایران امریکہ کا مکمل دشمن ہے، یعنی امریکہ کے اس کے ڈپلومیٹک ریلیشن بھی نہیں ہے، بلکہ آلموسٹ امریکہ کوشش کر رہا ہے ریجیم چینج کی سخت وہ ہو رہی ہے ہر جگہ. لیکن ان دونوں کی ایک ڈیل ہو گئی. ڈیل کا یہ مطلب ہے کہ الائنس بن گئے ہیں، مگر وہ چین نے بروکر کی ہے انٹرسٹ کی. سعودی عربیہ وہاں پر چین کرتا ہے یہ کمپلیکسٹی کی. اب اپرچونیٹیز آ رہی ہیں پاکستان کی طرف آتے. مسئلہ یہ پاکستان کے لیے جب آپ تھیوریٹیکل کریں اپرچونیٹیز ہیں ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے اپنے بھی ہیں. جیسے ایران سے تیل، ایک مثال لے سکتا ہوں، سستا تیل لے سکتا ہے جو ہماری بہت مجبوری ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے، جینوئن ضرورت ہے. اور ایران کے ساتھ ہماری دشمنی بھی نہیں ہے، بہت چیزوں پر اختلاف ہوگا مگر دشمنی نہیں ہے، اور تیل ہم خرید سکتے ہیں. لیکن ادھر امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں. امریکہ کے ساتھ بھی عجیب تعلق ہے. ہمارے آج کل تعلقات کافی نیچلی لوور لیول پر لگے، مگر ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری مجبوری ہے، نہ ہم امریکہ کو چھوڑ سکتے ہیں نہ امریکہ ہمیں چھوڑ سکتا ہے انڈیا کے ساتھ تعلق کے باوجود. لیکن تو اس لیے جڑے ہوئے بھی ہیں، ادھر چین بھی ہے. اب بات ایسی ہے سعودی عرب سے بھی ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن اس سے ہم فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں کیوں نہیں ہے؟ مسئلہ یہ نہیں کہ اپرچونیٹیز موجود نہیں ہیں، اپرچونیٹیز ہیں. اور پرسکرائب جیسے آپ نے کہا کہ ایسے ممالک کو اس کا فائدہ اٹھانا تو چاہیے، مگر جب میں کسی چیز کا فائدہ اٹھاؤں تو اس پہ میری اپنی پرسنالٹی، اپنی اسٹرینتھ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے. ایک چیز سامنے پڑی ہوئی ہے، میں اٹھا سکتا ہوں، لیکن وہاں تک جانے کے لیے مجھ میں، میرے پاؤں میں اتنے زور ہونا چاہیے کہ میں وہاں تک چل کے تو جا سکوں. وہ کمرے کے دوسرے کارنر تک اگر میں اپاہج ہوں اور نہیں جا سکوں تو بہت کھلی پڑی ہوئی ہے، میں نہیں اٹھا سکوں. پاکستان کا پرابلم یہ ہے، پاکستان کی جو وداؤٹ انٹو بلیمنگ دس پارٹی دیٹ ون، وہ الگ ڈبیٹ ہے، اس میں میں اس وقت نہیں جاتا ہوں. اس پہ کوئی دو رائے نہیں کہ اس وقت پاکستان انتہائی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا شکار ہے. جب کے اندر اتنی ایکسٹریم پولرائزیشن ہو رہی ہے، سارے انسٹیٹیوشن دیکھیں اس کے اندر لڑائی ہو رہی ہے، آپس میں ہو رہی ہے. جوڈیشری کو دیکھا، سپریم کورٹ بھی پارٹیاں زندہ باد مرد آباد بن گئی ہے. آرمی میں بھی ایسا ہی قصہ ہے. پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ پولیٹیکل پروسیس میں تو نیگوسیشن، ایک دوسرے پہ الزام لگانا، بحث کرنا، کمپیٹ کرنا، پھر نیگوشیٹ کرنا، بات کرنا، خاموش ہو جانا، یہ نارمل ڈیموکریٹک پروسیس ہے. اختلاف بری ہوتے ہے، لیکن یہاں پر وہ بھی نہیں ہو رہا. وہ بھی ایکسٹریم پولرائزیشن ہو رہی ہے نچلی سطح تک. سوسائٹی میں آپ دیکھیں اس میں آپ کی اکانومی آلموسٹ کولیپس پر ہے، آلموسٹ ڈیفالٹ پر ہے. ابھی پرسوں انہوں نے کہا کہ 3 ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کرنا ہے. آؤٹ سورس کرنا مطلب پرائیویٹ انتظام میں دینا ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے، جس میں اسلام آباد جیسا میجر ایئرپورٹ بھی شامل ہے. میرا دوسرا کراچی کا ہے، تیسرے کا نام اس وقت ذہن سے نکل رہا ہے. تو اگر آپ ایسا تک جا رہے ہیں تو آپ کی اکانومی اچھا ہے، آپ آسانی سے کہہ دیں یہ بہت بری بات ہے، ایسا کر رہے ہیں، وہ سیاستدان بیان دیں گے، مگر پاکستان کے کہیں سے مدد نہیں مل رہی. سعودی عربیہ نہیں دے رہا جو آپ کو ٹریڈیشنل بیل آؤٹ کرتا تھا. چین نہیں دے رہا، جس تھوڑے بہت پیسے، کچھ اچھے پیسے دیے ہیں لیکن وہ قرضہ ہے اور بڑے زبردست انٹرسٹ ریٹ پر ہے، اور بیل آؤٹ نہیں کر رہا. IMF ابھی اعلان ہو رہا ہے، ابھی ہو رہا ہے، اور اب تو وہ باتیں بھی نہیں ہو رہی کب ہوگا، کہیں نہیں ہو رہا. اس اکنامک سچویشن میں اور اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں ہم میں وہ سخت نہیں ہے کہ اس کا ایڈوانٹیج لیں. اگر ہمارے ہاں تھوڑی بہت پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوتی، تھوڑی میچورٹی ہوتی تو اس کا ہم فائدہ لے سکتے ہیں. اس وقت ہم اس کے لینے کے تو امریکہ زیادہ نہ معمولی سا بھی اور ناراض ہو جائے تو ہماری تو حالت تباہ ہو جائے گی. چین اور سے ناراض ہو جائے، چین خوش نہیں ہے، بڑا اچھا تعلق ہے. امریکہ اور پاکستان کے جتنے حالات نیچے، چین اور پاکستان کے ایسے نہیں ہیں، مگر چین میں بھی شکوک ظاہر ہو رہے ہیں، اپریہنشنز ہیں. اور اگر ان کا بہت تھوڑا بہت ایکسپریشن کیا ہے، بہت زیادہ پبلک نہیں کیا، مگر خاص کر جو انہوں کی اتنی ہیوی انویسٹمنٹ ہے یہاں پر، یہ نیچرل بات ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اس سے ہم چین پہ اعتراض نہیں کر رہے، چین کے پالیسی اچھی بری الگ بات،
لیکن جب آپ کہیں انویسٹمنٹ کرتے ہو اتنی ہیوی کرتے ہیں تو اس کی سیکیورٹی چاہتے ہیں اور اس کی سیکیورٹی کے کنسرنز ہیں. یہاں جو ٹیررزم بڑھ رہی ہے تو اس حالات میں آپ کسی کو وہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. اس کا ایڈوانٹیج لینا جو آپ ایڈوانٹیج موجود ہے اور لے سکتے ہیں اس میں بڑی تکلیف ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا مسئلہ یہ اس میں تم اتنا زیادہ ایکسائٹڈ ہونا ہم افورڈ نہیں کر سکتے اس معاملے پر.